मादाम हॉप और एंजेला लाजमन उस टापू पर जाकर चेकिंग करेंगी और जब उन्हें जली हुई लाशें नहीं मिलेंगी तो फिर लामहला उन्होंने हमें तलाश करना है। सफदर ने कहा, नहीं, ये बात नहीं है। जजीरे पर आग की वजह से किसी लाश का मिलना नामुमकिन है और समंदर में मौजूद लाशें बहरहाल उनके पहुंचने से पहले ही मछलियां खा सकती हैं। अलबत्ता उन्हें जब जजीरे पर से मोटर बोट के इंजन के जले हुए पुर्जे मिलेंगे तो उन्हें ये यकीन आ जाएगा कि हम मारे जा चुके हैं। इमरान ने जवाब दिया। वो उस वक्त ट्रेलर के एक कमरे में मौजूद थे, लेकिन इस तरह वो भी तो समझ जाएंगे कि हम बहरहाल माकू जजीरे पर पहुंच जाने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि और हम कहां से मोटर बोट हासिल कर सकते हैं। और हो सकता है कि इंजन के पुर्जों की वजह से ये बात भी कंफर्म हो जाए कि उस नंबर के इंजन वाली मोटर बोट माकू जजीरे पर ही थी। जूलिया ने कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन जब जजीरे पर किसी किस्म की कोई तखरीब कारी नहीं हुई तो वो क्या कर सकेंगे? ज्यादा से ज्यादा कर्नल आर्नल्ड से पूछ गुछ करेंगे, करते रहें। इमरान ने जवाब दिया और जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। हमारी कॉल ख्वाजा जजीरे पर भी कैच हो सकती है, वहां ताकतवर कॉल कैचर तो मौजूद है। सफदर ने कहा, नहीं, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसमीटर वाच की रेंज बेहद महदूद होती है और ख्वाजा जजीरा उस टापू से काफ़ी फासले पर है। ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि इस फिशिंग ट्रेलर ने हमारी कॉल कैच कर ली। इमरान ने कहा, लेकिन इसके बावजूद हमें वहाँ इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा। सफदर ने कहा, जाहिर है वहाँ पहुँच तो जाएं। इमरान ने कहा और सब ने इस बात में सर हिला दिए और फिर तकरीबन 4 घंटों के सफ़र के बाद वो जजीरा नवाजी पहुँच गए। कप्तान ने उन्हें फिशिंग बर्थ पर उतार दिया था। इमरान ने उसका खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया और फिर वो सब फिशिंग बर्थ से निकलकर जजीरे के एक आबाद हिस्से में पहुंच गए। वो पैदल चलते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। अब तक उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई थी, इसलिए इमरान मुतमईन हो गया था कि उन्हें कोई खतरा नहीं है। लेकिन यहाँ से वापस जाने के लिए उन्हें ना सिर्फ मेकअप करना था, बल्कि उस मेकअप के मुताबिक कागजात भी तैयार कराने थे और उससे ज़्यादा अहम बात इस ऑटोग्राफ मीटर को पकेशिया रवाना करना था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इसे किसी भी कोरियर सर्विस के ज़रिए पकेशिया भिजवा देगा और फिर अचानक उसे एक ऐसी कोरियर सर्विस का बोर्ड नज़र आ गया जो बैनुल-अक़वामी सतह पर इंतहाई कामयाब कोरियर सर्विस थी। तुम लोग आगे बढ़ते जाओ, तुमने होटल ग्रीन फॉल जाना है, वहाँ कमरे ले लेना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा, क्या असल नाम से कमरे लेने हैं? सफदर ने कहा, हाँ, अब छुपने की ज़रूरत नहीं है। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? जूलिया ने कहा, मैंने एक इंतहाई ज़रूरी काम करना है। इमरान ने कहा और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़कर एक शॉपिंग सेंटर में दाखिल हुआ और फिर तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ वो उसकी उकबी तरफ दरवाजे से बाहर निकल गया। उस शॉपिंग सेंटर का फ्रंट चूँकि मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था, इसलिए इमरान को उसका उकबी दरवाज़ा बाहर से ही नज़र आ गया था। दूसरी तरफ भी सड़क थी। इमरान तेज़ी से आगे बढ़ा और फिर काफ़ी दूर आने के बाद उसे जब एक और ऐसा शॉपिंग सेंटर नज़र आया जिसका दरवाज़ा उसी सड़क पर ही था जिस पर वो पहले अपने साथियों के साथ गुजर रहा था, तो वो उसे क्रॉस करके दोबारा उस पहले वाली सड़क पर आ गया, लेकिन अब उसके साथी वहाँ मौजूद नहीं थे। इमरान तेज़ी से मुड़ा और फिर चंद लम्हों बाद वो उस कोरियर सर्विस के ऑफिस में दाखिल हो गया। जी फरमाइए, काउंटर पर मौजूद नौजवान लड़की ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, मैं अपने दोस्त को एक गिफ्ट भेजना चाहता हूँ, क्या आपके पास पैकिंग मटेरियल मिल जाएगा? इमरान ने कहा, जी हाँ, क्या गिफ्ट है? मुझे दे दे, मैं पैक कर देती हूँ। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, आप पैकिंग मटेरियल यहाँ ले आएं, मेरे सामने इसे पैक करें। इमरान ने कहा तो लड़की सर हिलाती हुई वापस मुड़ गई और चंद लम्हों बाद वो पैकिंग मटेरियल लेकर आ गई तो इमरान उस दौरान कोट की अंदरूनी जेब से वो पुर्जा निकाल चुका था जिस पर वाटर प्रूफ गिलाफ मौजूद था। ये क्या चीज़ है सर? लड़की ने कहा,
کار کا پرزہ ہے، یہ پاکیشیا میں نہیں ملتا، یہاں مجھے نظر آ گیا تو میں نے لے لیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، او اچھا، لڑکی نے جواب دیا، اور پھر اس نے آٹوگراف میٹر کو عمران کی مرضی کے مطابق پیک کر دیا۔ عمران دیکھتا رہا، لڑکی واقعی پیکنگ میں ماہر تھی۔ اسے پاکیشیا بھجوانا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ کب وہاں پہنچے گا؟ عمران نے پوچھا تو لڑکی نے سامنے دیوار پر لگے ہوئے کلاک کو دیکھا۔ او، آپ جلدی سے اس پر پتہ نوٹ کر دیں جناب، ہماری ڈیلیوری جانے والی ہے، اس طرح آدھ گھنٹے بعد یہ فلائٹ پر ایکریمیا چلا جائے گا اور وہاں سے پاکیشیا، ورنہ یہ پھر کل یہاں سے جائے گا، لڑکی نے کہا۔ تو عمران نے لڑکی سے مارکر لے کر اس پر جوزف کا نام اور رانا ہاؤس کا پتہ لکھا اور پیکٹ لڑکی کو دے دیا۔ لڑکی نے پتہ پڑھا اور پھر کاؤنٹر کے نیچے سے اس نے رسید بک نکالی اور جلدی سے اس پر رسید بنانے لگی۔ عمران نے اسی جیب میں جس میں اس نے آٹوگراف میٹر محفوظ کیا ہوا تھا کرنسی بھی رکھی ہوئی تھی، اس لیے اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ لڑکی نے رسید بک، پیکٹ اور نوٹ اٹھایا اور ایک کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں بقایا رقم اور رسید موجود تھی۔ جناب، اب یہ 2 روز بعد پاکیشیا پہنچ جائے گا، لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر رسید اور بقایا رقم لے کر وہ اس آفس سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک انٹرنیشنل پبلک بوتھ میں موجود تھا۔ یہاں چونکہ کارڈ سسٹم تھا، اس بوتھ کے اندر ہی ایک مشین موجود تھی جس سے کارڈ خریدے جا سکتے تھے، اس لیے عمران نے اس مشین میں مطلوبہ رقم ڈالی اور کارڈ حاصل کر کے اس نے کارڈ کی مدد سے سب سے پہلے رانا ہاؤس کال کی۔ رانا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی جوزف کی آواز سنائی دی۔ علی عمران بول رہا ہوں جوزف، جزیرہ نواجی سے۔ میں نے یہاں سے ایک پیکٹ ایک انٹرنیشنل کوریئر سروس کے ذریعے تمہارے پتے پر بھجوایا ہے، 2 روز بعد تمہیں مل جائے گا۔ جیسے ہی یہ پیکٹ ملے تم نے اسے فوری طور پر سر سلطان کو پہنچا دینا ہے، عمران نے کہا۔ یس باس، جوزف نے جواب دیا۔ تو عمران نے گڈ بائی کہہ کر فون آف کر دیا اور پھر کارڈ کو دوبارہ پنچ کر کے اس نے سر سلطان کی کوٹھی کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس وقت پاکیشیا میں شام ہو رہی ہوگی اور سر سلطان کوٹھی میں موجود ہوں گے۔ جی صاحب، رابطہ قائم ہوتے ہی سر سلطان کے ملازم کی آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ وہ دوسری طرف سے بولنے والے کو نہ پہچانتا تھا، شاید وہ کوئی نیا ملازم تھا۔ جی صاحب، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، سلطان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑے عرصے بعد آپ کی آواز دلربا دلکشا سن کر دل دل باغ باغ ہو گیا۔ امید ہے آپ بما آنٹی بخیریت ہوں گے۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ وعلیکم السلام، کہاں سے بول رہے ہو؟ سر سلطان کی آواز سنائی دی، لیکن لہجے سے ہی لگتا تھا کہ وہ مسکرا رہے ہیں۔ جزیرہ نواجی سے۔ یقین کرے سر سلطان، یہاں اس قدر حسن بکھرا پڑا ہے، حسن فطری بھی اور حسن غیر فطری بھی، کہ مجھ جیسا بوڑھا بھی آپ کی طرح جوان بن جاتا ہے، عمران نے کہا۔ تو دوسری طرف سے سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ پہلے یہ بتاؤ کہ مشن کا کیا ہوا، پھر باقی باتیں ہوں گی، سر سلطان نے کہا۔ جوزف کو میں نے مشن بھجوا دیا ہے، وہ آپ کو پہنچا دے گا۔ یہ تو ہو گیا پاکیشیا کا مشن، اور شوگران مشن کے بارے میں وہیں بالمشافہ روبرو رپورٹ دوں گا۔ خدا حافظ، عمران نے میٹر کو 0 پر جاتے دیکھ کر کہا اور ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے پھر دوبارہ کارڈ پنچ کرنا پڑتا اور دوبارہ کال کرنی پڑتی، اس لیے اس نے مزید گفتگو کرنے کا فیصلہ بدل دیا تھا۔ بوتھ سے نکل کر اس نے ایک خالی ٹیکسی لی اور ہوٹل گرین فال روانہ ہو گیا۔ کاؤنٹر سے اسے صفدر اور اس کے ساتھیوں کے کمرے کے نمبروں کا علم ہو گیا تھا، اس لیے وہ سیدھا اس کمرے میں پہنچا جس کے باہر صفدر کا کارڈ لگا ہوا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سب یہیں موجود ہوں گے، اور پھر واقعی اس کا اندازہ درست ثابت ہوا، کیونکہ سارے ممبرز کمرے میں موجود تھے۔ واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی کے صفدر نے جیسے ہی خطبہ نکاح یاد کیا، میرے لیے تو 2 گواہ ساتھ لینے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی گواہوں کا بندوبست کر لیا۔ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا،
تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہاری گواہی تو اب منکر نکیر دیں گے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اس بار عمران سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ میرا خیال ہے تنویر کی موجودگی میں منکر نکیر بیکار ہی رہتے ہوں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا۔ ان سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ایک ایکریمی نوجوان موجود تھا۔ اس کا ہاتھ گھوما اور عمران اور اس کے ساتھیوں کے قریب پٹاخہ سا چھوٹا اور اس کے ساتھ ہی دروازہ بند ہو گیا۔ یہ سب کچھ اس قدر اچانک ہوا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی سنبھل ہی نہ سکے تھے۔ لیکن عمران نے لاشعوری طور پر سانس روک لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کا ذہن یک لخت کسی تیز رفتار لٹو کی طرح گھومنے لگا، اور پھر جس طرح کیمرے کا شٹر بند ہوتا ہے اس طرح اس کا ذہن یک لخت بند ہو گیا اور اس کے حواس جیسے کسی تاریک کنویں میں اترتے چلے گئے۔ پھر جس طرح تاریکی میں روشنی کا کوئی نقطہ سا اچانک چمکتا ہے، اس طرح اس کے ذہن میں بھی روشنی کا نقطہ سا چمکا، اور پھر آہستہ آہستہ روشنی اس کے تاریک ذہن پر پھیلتی چلی گئی اور اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں۔ اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جب اس کا جسم صرف کسمسا کر رہ گیا تو اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا جب وہ ہوٹل کے کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ کمرے کا دروازہ دھماکے سے کھلا اور ایک ایکریمین نوجوان نے کوئی چیز پھینکی اور پھر اس کا ذہن تاریک ہو گیا تھا۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار ایک طویل سانس نکل گیا۔ وہ راڈز والی کرسی میں جکڑا ہوا بیٹھا تھا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے سارے ساتھی بھی اس کی طرح کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے تھے، اور ایک ایکریمی آدمی عمران سے چوتھی کرسی پر بیٹھے چوہان کو انجیکشن لگانے میں مصروف تھا۔ عمران نے دیکھا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے پیروں کو حرکت دی، لیکن دوسرے لمحے یہ دیکھ کر اس کے ذہن کو جھٹکا لگا، کیونکہ کرسی کے پایوں کے ساتھ اس کے پیر بھی جکڑے ہوئے تھے اور اس کے دونوں ہاتھ بھی کرسی کے بازو پر رکھ کر انہیں بھی فولادی کڑوں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ یہ کس کی حرکت ہو سکتی ہے، عمران نے سوچا، اور پھر جب وہ ایکریمی آخر میں موجود صدیقی کو انجیکشن لگا کر مڑا تو عمران بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ یہ وہی ایکریمی تھا جو ہوٹل کے دروازے پر اسے نظر آیا تھا۔ خود ہی بے ہوش کرتے ہو مسٹر، اور پھر خود ہی ہوش میں بھی لے آتے ہو۔ تم ویسے کہہ دیتے تو ہم تمہارے ساتھ آ جاتے، عمران نے مسکراتے ہوئے اس آدمی سے کہا۔ اس آفر کا شکریہ مسٹر علی عمران، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کاش جس طرح تم میرے نام سے واقف ہو اس طرح مجھے بھی یہ شرف حاصل ہوتا کہ میں تمہارا نام جان سکتا، عمران نے کہا۔ تو وہ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ میرا نام ہارڈی ہے اور میرا تعلق ریڈ زیرو ایجنسی سے ہے، مادام ہاپ گروپ سے، ہارڈی نے مکمل تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت مادام ہاپ کی حفاظتی تحویل میں ہیں، عمران نے کہا۔ تو ہارڈی ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ حفاظتی تحویل والی بات آپ نے خوب کہی، میں نے آپ کے متعلق بہت سنا ہوا ہے، کاش آپ سے کسی اچھے ماحول میں ملاقات ہوتی، ہارڈی نے ہنستے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، اچھے ماحول میں بھی ملاقات ہو جائے گی، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، مجھے افسوس ہے کہ اب آپ سے آئندہ ملاقات کا کوئی سکوپ نہیں رہا، کیونکہ آپ سب کو موت کی سزا دی جا چکی ہے، صرف اس پر عمل درآمد ہونا باقی ہے، اور یہ عمل درآمد کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، ہارڈی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ کسی عدالت نے سزا دی ہے، کم از کم انصاف کے بین الاقوامی اصولوں کے تحت ہم سے صفائی تو مانگ لیتے، عمران نے کہا۔ مادام ہاپ کی عدالت نے، وہ آ رہی ہیں اور آپ سے صفائی بھی لے لی جائے گی، لیکن بہرحال یہ سزا برقرار رہے گی، ہارڈی نے جواب دیا۔ مادام ہاپ یہاں نواجی میں موجود ہیں؟ کب آئی ہے وہ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے تفصیل تو معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ یہاں موجود ہیں، ہارڈی نے کہا، اور تیزی سے مڑ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ مادام ہاپ نے ہمیں کیسے کور کر لیا، اور وہ بھی اتنی جلدی؟ کیا وہ پہلے سے یہاں نواجی میں موجود تھی؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سارے ہی ساتھی ہوش میں آ چکے تھے، لیکن عمران اور ہارڈی کے درمیان ہونے والی بات چیت میں انہوں نے مداخلت نہیں کی تھی۔ ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے،
عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور مادام ہاپ اور اس کے پیچھے اینجلا اور اس کے پیچھے ایک ایکریمی نوجوان اندر داخل ہوا۔ ان کے پیچھے ہارڈی اور اس کے ساتھ 2 اور آدمی تھے جنہوں نے کرسیاں اٹھائی ہوئی تھیں، اور ان تینوں کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے کرسیاں رکھیں تو مادام ہاپ، اینجلا اور ایکریمی نوجوان ان کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ ہارڈی اور اس کے ساتھیوں نے کاندھوں سے مشین گنیں اتار کر ہاتھوں میں لیں اور پیچھے ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ تو تم حفاظتی انتظامات کے باوجود جزیرہ ماکو میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، کیسے؟ مادام ہاپ نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس سے زیادہ حیرت کی بات تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں مادام ہاپ کہ تم نے ہمیں کب اور کیسے چیک کر لیا، اور تم تو جزیرہ کواجہ میں تھیں، پھر تم یہاں کیسے پہنچ گئیں، اور تم نے ہمیں کیسے کور کر لیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو مادام ہاپ بے اختیار مسکرا دی۔ تم نے جو SOS کال کی تھی وہ جزیرہ کواجہ پر کیچ کر لی گئی تھی، اور پھر اس کال کی وجہ سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ تم ایک فشنگ ٹریلر پر سوار ہو کر نواجی پہنچ رہے ہو۔ چنانچہ ہم جزیرہ کواجہ سے یہاں پہنچ گئے۔ ہمارا پلان تھا کہ جب تم پوری طرح مطمئن ہو جاؤ گے تو تم پر ہاتھ ڈالا جائے گا، اس لیے تمہاری صرف نگرانی کی گئی، لیکن پھر اچانک نگرانی کرنے والے تمہیں کھو بیٹھے۔ البتہ تمہارے ساتھی ہوٹل گرین فال پہنچ گئے تھے، تمہیں تلاش کیا جا رہا تھا کہ تم بھی ہوٹل میں آ گئے، اور اس کے بعد تمہیں بے ہوش کر کے یہاں لایا گیا، اور اس بات کا خیال رکھا کہ تمہیں اس طرح بے بس کیا جائے کہ تم کسی صورت بھی اپنے آپ کو چھڑا نہ سکو۔ مادام ہاپ نے کہا، تم نے خواہ مخواہ اتنی بھاگ دوڑ کی، ہمارا مشن تو ناکام ہو گیا تھا، اور ہم تو اب واپس پاکیشیا جا رہے تھے تاکہ اپنی ناکامی کی رپورٹ دے سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی رپورٹ کے باعث تو تم لوگ ابھی تک زندہ ہو، ورنہ میں تم لوگوں کو ہوش میں لانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ تم بہرحال ماکو جزیرے میں داخل ہو گئے تھے، لیکن تمہاری تلاشی لینے سے تمہارے پاس کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، اور اب تم ہی بتاؤ گے کہ تم اس قدر حفاظتی انتظامات کے باوجود وہاں کیسے داخل ہو گئے تھے۔ مادام ہاپ نے کہا، تمہیں یہ یقین کیسے ہے کہ ہم جزیرے میں داخل ہو گئے تھے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر تم جانتی ہو کہ ہم اس طرح خالی ہاتھ تو واپس نہ آ سکتے تھے۔ عمران نے جواب دیا، تم نے موٹر بوٹ اس جزیرے سے ہی حاصل کی تھی جس میں تم اس ٹاپو پر پہنچے تھے جہاں تم پر ہم نے میزائل فائر کیے تھے، کیونکہ جس موٹر بوٹ پر تم جزیرہ کواجہ سے نکلے تھے وہ جزیرہ ماکو کے قریب ہمیں سمندر میں تیرتی ہوئی مل گئی تھی، اور وہ خالی تھی۔ مادام ہاپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم واقعی ضرورت سے زیادہ عقل مند ہو، لیکن کیا تم نے جزیرہ ماکو کو چیک کیا ہے؟ عمران نے قدرے تنزیہ لہجے میں کہا، ہاں، کرنل آرنلڈ تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا کہ تم وہاں آئے تھے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم وہاں گئے تھے۔ مادام ہاپ نے کہا، مادام ہاپ، ہم وہاں بہرحال گئے تھے، اور وہاں سے ہی ہم نے وہ موٹر بوٹ حاصل کی تھی جس پر بیٹھ کر ہم نواجی جا رہے تھے کہ تمہارے ہیلی کاپٹروں کو دیکھ کر ہم نے اس ٹاپو پر پناہ لی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں اپنا مشن پورا کر رہے ہو؟ مادام ہاپ نے کہا، مشن جس طرح ہم چاہتے تھے اس طرح پورا نہیں ہو سکا، وہاں حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ ہمیں وہاں سے اپنے انداز میں مشن مکمل کرنے سے پہلے ہی واپس آنا پڑا، لیکن ہم وہاں ایک ایسا کام کر آئے ہیں کہ کسی بھی وقت اس پورے جزیرے ماکو کو ایک لمحے میں تباہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ ہم 8-10 افراد کی موت سے تو پاکیشیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ افراد کبھی اور کسی ملک کے لیے ناگزیر نہیں ہوتے۔ البتہ اس جزیرے کے تباہ ہونے سے ایکریمیا کو ایسا نقصان ہوگا جس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا، تم مجھے شاید ایک عام ایجنٹ سمجھ کر اس انداز میں چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو، جبکہ میں ریڈ زیرو ایجنسی کی ٹاپ ایجنٹ ہوں۔ میں بھلا تمہاری اس اہم کانہ بات پر کیسے یقین کر سکتی ہوں؟ اور یہ بات میں بھی جانتی ہوں کہ تم نے یہ بات کیوں کی ہے، تاکہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو فوری طور پر ہلاک نہ کر سکوں۔
مادام ہاپ نے منہ بناتے ہوئے کہا، چلو تم آزما کر دیکھ لو، ہم بے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہارے ساتھیوں کے پاس مشین گنیں ہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جب تم ہلاک ہو جاؤ گے تو پھر یہ جزیرہ کیسے تباہ ہوگا، جبکہ ہم نے تمہاری مکمل تلاشی لی ہے، تمہارے پاس کسی قسم کی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی۔ مادام ہاپ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے۔ ابھی تو تم نے خود کہا ہے کہ میں تمہارے آدمیوں کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ SOS کال جزیرہ نواجی پر کیچ ہو سکتی ہے، کیونکہ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے میں اس کے آپریشن روم کو چیک کر چکا تھا، اسی لیے میں نے دانستہ یہ کام کیا تھا۔ میں نے اس دوران وہ کام کر لیا ہے کہ جزیرہ لامحالہ تباہ کر دیا جائے گا۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم ہمارے ساتھ سودا کر کے ایکریمیا کو ناقابل تلافی نقصان سے بچا لو۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، کیسا سودا؟ مادام ہاپ نے کہا، وہاں سے آٹوگراف میٹر ہمیں سپلائی کر دو اور ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے، اور اس سے تمہیں یا ایکریمیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے میزائلوں نے بہرحال ایکریمیا پر تو حملہ نہیں کرنا۔ ہم تو یہ میزائل کافرستان سے تحفظ کے لیے بنا رہے ہیں۔ جبکہ یہ جزیرہ تباہ ہو گیا تو اس میں موجود وہ مشینری بھی تباہ ہو جائے گی جس کے ذریعے ایکریمیا نے باچان کو چیک کر رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے شوگران پریشان ہے۔ عمران نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہرحال تمہیں ہر صورت میں لاشوں میں تبدیل ہونا ہے۔ اگر تم بتا دیتے کہ تم کیسے حفاظتی انتظامات کے باوجود اندر داخل ہوئے تو بہتر تھا۔ نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتاؤ، مادام ہاپ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھتے ہی اینجلا اور وہ ایکریمی نوجوان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ مشین گن مجھے دو، مادام ہاپ نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، تو اس نے آگے بڑھ کر مشین گن مادام ہاپ کے ہاتھ میں دے دی۔ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ علی عمران۔ مادام ہاپ نے مشین گن کا رخ عمران کی طرف کرتے ہوئے انتہائی سخت اور صفاقانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگر تم نے واقعی ایکریمیا کے ساتھ غداری کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، غداری؟ کیسی غداری؟ مادام ہاپ نے چونک کر کہا، تم مجھے ہلاک کر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا 1 گھنٹے کے اندر اندر جزیرہ ماکو کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میرے یا میرے ساتھیوں کی ہلاکت سے پاکیشیا کو اتنا نقصان نہیں پہنچے گا جتنا جزیرہ ماکو کے تباہ ہونے سے ایکریمیا کو پہنچے گا۔ اور یہ بھی سن لو مادام ہاپ، تمہاری اس حماقت کا علم بہرحال ریڈ زیرو ایجنسی کے چیف اور ایکریمیا کے اعلیٰ حکام کو ہو جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ تم بہتر سمجھ سکتی ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم ٹریگر دباؤ۔ عمران نے بڑے مطمئن سے لہجے میں کہا، تم نے وہاں کیا کیا ہے؟ مادام ہاپ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، یہ بات تو تمہیں اس وقت بتائی جا سکتی ہے جب تم ہم سے سودا کر لو گی، ورنہ نہیں۔ کرنل آرنلڈ کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ تم کرنل آرنلڈ سے بے شک پوچھ لو کہ جزیرہ ماکو کے اسپیشل آپریشن روم میں 11-6 آپریشن مشین کی 38 رینج کو چیک کر لے، پھر تمہیں جو رپورٹ وہ دے گا اس سے تمہیں خود ہی میری بات کا یقین آ جائے گا۔ عمران نے جواب دیا، اسے جانتے ہو یہ کون ہے؟ مادام ہاپ نے اس ایکریمی نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا، عمران نے جواب دیا، یہی کرنل آرنلڈ ہے۔ مادام ہاپ نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا، اگر یہ کرنل آرنلڈ ہے تو پھر تم مادام ہاپ نہیں ہو۔ عمران نے کہا تو مادام ہاپ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کا مطلب ہے کہ تم نے واقعی کرنل آرنلڈ کو دیکھا ہے، اس کا حلیہ بتاؤ۔ مادام ہاپ نے کہا، مجھ سے حلیہ پوچھنے کا فائدہ، تمہاری اس سے ملاقات ہوئی ہو تو میں تمہیں حلیہ بتاؤں، تم میرے بتائے ہوئے حلیے کی تصدیق کیسے کرو گی؟ عمران نے کہا، یہ جزیرہ ماکو کا چیف سیکیورٹی آفیسر براؤن ہے، یہ اس وقت ٹنل کے ذریعے جزیرہ خواجہ پر موجود تھا جب تم جزیرہ ماکو پر موجود تھے۔ مادام ہاپ نے کہا، اوکے، پھر میں حلیہ بتا دیتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کرنل آرنلڈ کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ یہ درست کہہ رہا ہے مادام، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ واقعی جزیرہ ماکو پر گئے ہیں۔ براؤن نے انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا،
یہ جس مشین کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیا تم نے وہ مشین دیکھی ہوئی ہے؟ مادام ہاپ نے براؤن سے کہا، یس مادام، وہ مشین واقعی سپر کنٹرولنگ مشین ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکی کہ 38 رینج تو اس مشین کی انتہائی رینج ہے، اس پر چیکنگ سے کیا ہوگا؟ براؤن نے کہا، میرا خیال ہے کہ کرنل آرنلڈ سے بات کر ہی لی جائے۔ مادام ہاپ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، وہ کبھی بھی یہ بات تسلیم نہیں کرے گا۔ براؤن نے کہا، چلو وہ تسلیم نہ کرے، لیکن اس مشین کو چیک کر کے ہمیں تو بتا سکتا ہے کہ اس نے کیا دیکھا ہے، تاکہ عمران کی بات کو چیک کر لیا جائے۔ ویسے یہ انتہائی شیطان ذہن کا آدمی ہے، اور اب جب کہ یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ لوگ اس جزیرے پر جا کر واپس آئے ہیں، تو پھر یہ وہاں سب کچھ کر سکتے ہیں۔ مادام ہاپ نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ہاپ، یہ لازماً وہاں سے خالی واپس نہیں آ سکتا، اور پھر اس کرنل آرنلڈ نے جس طرح حفاظتی انتظامات آف کر کے انہیں باہر نکالا ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کرنل آرنلڈ نے واقعی ان سے تعاون کیا ہے۔ اینجلا نے کہا، تو پھر آؤ یہ سب کچھ چیک کر لیں۔ مادام ہاپ نے مڑتے ہوئے کہا، ان کو بھی چیک کر لو، کہیں یہ اس غیر حاضری میں کچھ کر نہ دے۔ اینجلا نے کہا، ہارڈی اور اس کے ساتھی یہاں موجود رہیں گے۔ مادام ہاپ نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گئی۔ اس کے پیچھے اینجلا اور براؤن بھی کمرے سے باہر نکل گئے۔ مشین گن مادام ہاپ نے واپس اسی آدمی کو دے دی تھی۔ مسٹر ہارڈی، تمہارا ریڈ زیرو ایجنسی میں کیا عہدہ ہے؟ عمران نے ہارڈی سے مخاطب ہو کر کہا، میں مادام ہاپ کے گروپ کا رکن ہوں، اور بس۔ ہارڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری موت پر بہرحال افسوس رہے گا۔ عمران نے کہا تو ہارڈی بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تم کوئی نیا کھیل کھیلنا چاہتے ہو؟ ہارڈی نے کہا، کھیل تو ختم ہو چکا ہے مسٹر ہارڈی۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ کیسا کھیل؟ ہارڈی نے چونک کر کہا، اگر مادام ہاپ کے بعد تم اس گروپ کے انچارج بننا چاہتے ہو تو میرے قریب آؤ اور کان میں میری بات سن لو۔ فکر مت کرو، میرے تو ہاتھ اور پیر دونوں راڈز میں جکڑے ہوئے ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران نے کہا، میں تم سے کیوں ڈروں گا؟ ہارڈی نے کہا، اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ عمران کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اور آگے آ جاؤ، ڈرو نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہارڈی اور آگے ہو گیا۔ اب وہ عمران کے بالکل قریب تھا کہ یک لخت کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی عمران کا جسم حرکت میں آیا، اور پلک جھپکنے میں ہارڈی ہوا میں بلند ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے دونوں مسلح آدمیوں کے ساتھ ایک دھماکے سے ٹکرایا، اور تینوں ہی چیختے ہوئے نیچے گرے ہی تھے کہ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر ایک کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر گرنے والی مشین گن جھپٹی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ تینوں سنبھلتے، ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی کمرہ ہارڈی اور اس کے ساتھیوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے نیچے گرے اور ساکت ہو گئے۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ یہ ایک راہداری تھی جس کا آخری سرا آگے جا کر مڑ گیا تھا۔ عمران جیسے ہی اس موڑ پر پہنچا، اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں اسے نظر آئیں۔ سیڑھیوں پر ایک اور دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر پہنچا۔ اس نے سر باہر نکال کر دیکھا تو یہ ایک اور راہداری تھی جس کے ایک دروازے سے مادام ہاپ کی تیز آواز سنائی دے رہی تھی۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا۔ یہ ایک کمرہ تھا۔ مادام ہاپ ٹرانسمیٹر پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں نے خود جزیرہ خواجہ کی چیکنگ مشین پر حفاظتی نظام کو آف ہوتے ہوئے دیکھا ہے کرنل آرنلڈ، اور اس عمران نے تمہارا حلیہ درست بتایا ہے، اور براؤن جو میرے ساتھ کھڑا ہے اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے۔ اوور۔ مادام ہاپ نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، جب میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ کرنل آرنلڈ کی آواز سنائی دی، اب مجھے چیف سے بات کرنی پڑے گی۔ مادام ہاپ نے کہا، چیف سے پہلے مجھ سے بات کر لو، عمران نے دروازے کے سامنے آتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے فائر کھول دیا۔ دوسرے لمحے براؤن اور اینجلا چیختے ہوئے اچھلے اور گولیوں کی بوچھاڑ کھا کر نیچے فرش پر گر کر تڑپنے لگے، اور چند لمحوں بعد ہی ساکت ہو گئے۔ مادام ہاپ کو جیسے سکتہ سا ہو گیا تھا، البتہ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔
تم یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ یہ مادام ہاپ کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کے ساتھ ہی وہ لہرائی اور دھڑام سے فرش پر جا گری۔ خوف اور حیرت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا اور اس کی نبض دیکھ کر اندازہ لگایا کہ اس کی بے ہوشی کا وقفہ کتنا ہوگا، اور پھر وہ تیزی سے مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے پوری عمارت کا چکر لگایا لیکن اس عمارت میں اور کوئی جب اسے نظر نہ آیا تو عمران واپس اس کمرے میں آیا جہاں مادام ہاپ ابھی تک بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اسے اٹھا کر کاندھے پر لادا اور پھر میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا اور تیزی سے واپس سیڑھیاں اتر کر وہ اس کمرے میں پہنچا جہاں ہارڈی اور اس کے ساتھیوں کی لاشوں کے ساتھ ہی اس کے سارے ساتھی ابھی تک کرسیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران نے کاندھے پر لدی ہوئی مادام ہاپ کو نیچے فرش پر ڈالا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ٹرانسمیٹر اس نے کرسی پر رکھا اور ساتھ ہی کاندھے سے لٹکی ہوئی مشین گن بھی اتار کر ایک طرف رکھ دی، اور پھر وہ تیزی سے صفدر کی کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے صفدر کی کرسی کے دونوں پایوں کے درمیان پیر رکھا تو کھٹاک کھٹاک کی آوازوں کے ساتھ ہی صفدر کے دونوں بازو اور دونوں پیر آہنی کڑوں سے آزاد ہو گئے۔ یہ کیسا سسٹم ہے عمران صاحب؟ صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ کرسی کے اوپری پائے میں لگنے والے بٹن سے پہلے کا سسٹم تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے باقی ساتھیوں کو بھی آزاد کرانا شروع کر دیا۔ صفدر بھی اس کے ساتھ مل گیا اور چند لمحوں بعد وہ سب کرسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے۔ اس اکیلی کو لے آئے ہو؟ اس کے ساتھ وہ عورت اور براؤن کہاں ہیں؟ جولیا نے کہا، وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسے بھی میں اس لیے ساتھ لے آیا ہوں تاکہ یہاں نواجی میں اس کے گروپ کے بارے میں تفصیلات معلوم کر کے انہیں کور کیا جا سکے، ورنہ جس طرح پہلے انہوں نے اس انداز میں نگرانی اور کارروائی کی کہ ہمیں آخری لمحے تک اس کا احساس تک نہ ہونے دیا، اور ایسی کارروائی دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے مادام ہاپ کو اٹھا کر اپنے والی کرسی پر بٹھایا اور پھر صفدر کے ساتھ مل کر اس نے اس کے دونوں بازو اور پیر کڑوں میں جکڑ دیے۔ عمران صاحب، کیا اس ہارڈی کو اس سسٹم کا علم نہیں تھا جو اس نے اتنی آسانی سے آپ کے قریب آ کر سسٹم کو آن کر دیا؟ صفدر نے کہا، یہی دیکھنے کے لیے تو میں نے اسے اپنے قریب بلایا تھا، اور جب وہ آ گیا تو میں سمجھ گیا کہ اسے واقعی علم نہیں ہے۔ بہرحال اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، عمران نے کہا۔ یہ سسٹم میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھا، چوہان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سسٹم سب سے پہلے کارمن میں آزمایا گیا تھا لیکن بعد میں یہ متروک ہو گیا۔ البتہ اب بھی کارمن علاقے میں یہی سسٹم کامیاب ہے کیونکہ اس سسٹم کو کرسی پر بندھا ہوا آدمی کسی بھی صورت آف نہیں کر سکتا، وہ واقعی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے، اور اب بھی کارمن میں زیادہ تر یہی سسٹم رائج ہے، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جولیا، اس مادام کو ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو جولیا تیزی سے آگے بڑھی اور اس نے پوری قوت سے مادام ہاپ کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا تو عمران سمیت سب بے اختیار چونک پڑے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے تم پر مشین گن تان لی تھی اور اس کے چہرے پر موجود سرد مہری اور صفاقی مجھے نظر آئی تھی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ تمہیں لازماً گولی مار دے گی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا کہ اس نے تمہیں بچا لیا، ورنہ اس نے کمی نہ کرنی تھی۔ جولیا نے دوسرا تھپڑ رسید کرتے ہوئے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے 2-3 مسلسل تھپڑ اور مار دیے تو مادام ہاپ چیختی ہوئی ہوش میں آ گئی۔ اس کے چہرے پر جولیا کے تھپڑوں کے نشانات ابھر آئے تھے۔ ویسے عمران صاحب، مس جولیا درست کہہ رہی ہیں، مادام ہاپ کی پوزیشن یہی نظر آ رہی تھی کہ یہ آپ پر فائر کھول دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس لمحے آپ کا اطمینان واقعی قابل رشک تھا، صفدر نے کہا۔ میرے دل میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس لیے میرے دل سے موت کا خوف حقیقتاً اٹھ چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
تم یہ کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے آزاد ہو گئے تھے؟ اس سسٹم کے تحت تو تم کسی صورت بھی آزاد نہ ہو سکتے تھے۔ مدام ہاپ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہارا آدمی ہارڈی میری بات سننے کے لیے میرے قریب آ گیا تھا، نتیجہ یہ کہ اس کا پیر دونوں پایوں کے درمیان پڑ گیا اور میں آزاد ہو گیا۔ کیا تم نے اپنے آدمی ہارڈی کو نہیں بتایا تھا کہ ہمیں کس طرح جکڑا گیا ہے؟ عمران نے، جو اب اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا، جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں، ہارڈی اور اس کے ساتھی میرے ساتھ آئے تھے۔ تمہیں دوسرے آدمیوں نے یہاں جکڑا تھا۔ یہ جگہ مقامی پولیس کی ملکیت تھی جس سے میں نے ہائر کر لی تھی، اور اس کی وجہ یہ سسٹم تھا۔ مجھے ذاتی طور پر یہ معلوم تھا۔ کاش مجھے خیال آ جاتا تو میں ہارڈی کو اس بارے میں بریف کر دیتی۔ مدام ہاپ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، میں اب بھی تم سے سودا کرنے پر تیار ہوں۔ بولو کیا کہتی ہو؟ عمران نے یک لخت سنجیدہ لہجے میں کہا تو مدام ہاپ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیسا سودا؟ مدام ہاپ نے چونک کر کہا، یہی کہ تم آٹوگراف میٹر مجھے جزیرہ ماکو سے منگوا دو تو میں جزیرہ ماکو کو تباہ نہیں کروں گا۔ عمران نے کہا، کیا تم نے واقعی وہاں سے وہ پرزہ حاصل نہیں کیا تھا؟ کیا تم واقعی خالی ہاتھ واپس آ گئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مدام ہاپ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اگر میں پرزہ لے آتا تو لامحالہ وہ مجھ سے تم برآمد کر چکی ہوتی۔ ہم وہاں داخل ہو جانے میں ضرور کامیاب ہو گئے تھے، لیکن ہم اس سٹور تک نہ پہنچ سکے تھے جہاں یہ پرزہ موجود تھا۔ اس کے گرد ایسا حفاظتی انتظام تھا کہ جسے کسی صورت بھی کرنل آرنلڈ کی مرضی کے بغیر آف نہیں کیا جا سکتا تھا، اور کرنل آرنلڈ نے ہمیں گرفتار کر لیا تھا، لیکن ہم کرنل آرنلڈ کو چکر دے کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ ہم نے اسے مشینری کے استعمال کا چکر دیا تھا اور وہ اس چکر میں آ گیا تھا، چنانچہ ہم نے اس مشینری کو اس انداز میں آپریٹ کر دیا کہ اب ہم جب چاہیں صرف ایک ٹرانسمیٹر کال کر کے اس پورے جزیرے کو صفحہ ہستی سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس جزیرے کی تباہی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ پرزہ مل جائے اور بس۔ عمران نے کہا، میں نے اس سے بات کی تھی، لیکن وہ سرے سے اس بات کو ہی تسلیم نہیں کرتا کہ تم لوگ جزیرے میں داخل ہوئے تھے، اس لیے وہ میری بات کیسے مان سکتا ہے؟ مدام ہاپ نے کہا، پھر اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم چیف کو رپورٹ دے دو کہ ہم ناکام واپس چلے گئے ہیں اور جزیرے میں داخل ہی نہیں ہو سکے۔ تم نے ہمیں واپسی پر جزیرہ نواجی میں گھیرنے کی کوشش کی، لیکن ہم تمہارے ساتھیوں کو ہلاک کر کے نکل گئے، اور ہم جا کر اپنے چیف کو بھی یہی رپورٹ دیں گے کہ جزیرہ ماکو میں داخلہ ناممکن ہے۔ عمران نے جواب دیا، یہ کام تو میں کر سکتی ہوں اور اس میں ظاہر ہے میری ساکھ بنے گی، لیکن تم نے اگر وہاں پاکیشیا پہنچ کر جزیرہ تباہ کر دیا تب؟ مدام ہاپ نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے کہ جزیرے کی تباہی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایکریمیا یہ پرزے بنانے کی دوسری فیکٹری فوری طور پر بنا سکتا ہے۔ ہمیں تو صرف اس پرزے سے دلچسپی تھی اور بس۔ ویسے بھی جو کچھ میں نے کہا ہے وہ 72 گھنٹے گزرنے کے بعد خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم بہرحال یہ جزیرہ بھی تباہ نہیں کر سکیں گے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ ہم تمہیں استعمال کر کے وہاں سے پرزہ منگوا لیں گے، لیکن میں نے تمہاری ٹرانسمیٹر پر کرنل آرنلڈ سے ہونے والی بات چیت سن لی ہے۔ واقعی کرنل آرنلڈ اپنی جان بچانے کے لیے ہمارے داخلے سے ہی انکاری ہے، اس لیے تم یہ پرزہ کسی صورت بھی حاصل کر کے نہیں دے سکتے۔ اس لیے مشن تو بہرحال ہمارا ناکام ہو ہی گیا ہے، پھر ہم کیوں مزید کارروائی کریں؟ چلو اس بہانے تم پر بھی احسان ہو جائے گا، جو شاید زندگی میں پھر کبھی کام آ جائے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے رہا کر دو، میں تمہاری واپسی میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالوں گی۔ مدام ہاپ نے کہا، تمہارا گروپ یہاں موجود ہے، اس لیے تم ہمارے سامنے اپنے گروپ کو ہدایت دو کہ ہماری واپسی میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے، کیونکہ ہم مشن میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب ہماری ناکام واپسی پر تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ عمران نے کہا،
ٹھیک ہے، ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرو، میں ٹیموتھی سے بات کرتی ہوں، مادام ہاپ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک فریکوینسی بتا دی تو عمران نے ساتھ والی کرسی پر رکھا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس پر مادام ہاپ کی بتائی ہوئی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی۔ تمہارے ساتھ یہاں تمہارے گروپ کے کتنے افراد آئے تھے اور اس اینجلا گروپ کے کتنے افراد یہاں موجود ہیں؟ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد ٹرانسمیٹر آن کرنے سے پہلے مادام ہاپ سے پوچھا۔ میرے ساتھ 25 آدمی ہیں جن میں سے 3 ہلاک ہو چکے ہیں، اب 22 موجود ہیں۔ اینجلا اکیلی ویسے ہی میری مدد کے لیے یہاں آ گئی تھی، اس کا گروپ نہیں آیا تھا کیونکہ مشن میرے گروپ کے پاس تھا، وہ میری بہترین دوست تھی۔ مادام ہاپ نے کہا، تمہارے یہ 22 آدمی کہاں کہاں موجود ہیں؟ عمران نے کہا، کیوں تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ مادام ہاپ نے چونک کر پوچھا، میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی سیکیورٹی چاہتا ہوں، ہمیں بہرحال یہاں سے جانے میں کچھ دن لگ جائیں گے، ہم نے کاغذات بھی تیار کرانے ہیں، اس لیے تمہیں اور تمہارے گروپ کے سب افراد کو اس وقت تک کسی ایک جگہ اکٹھا رہنا ہوگا جہاں میرے آدمی نگرانی کریں۔ عمران نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوا تو چیف کو بہرحال علم ہو جائے گا کیونکہ گروپ میں اس کے مخبر بھی موجود ہیں۔ جہاں تک یہاں سے جانے کے لیے کاغذات کی تیاری کی ضرورت ہے اس کی فکر مت کرو، میں ٹیموتھی سے کہہ کر یہاں کے چیف پولیس آفیسر سے اسپیشل اجازت نامہ منگوا دوں گی اور تم طیارہ چارٹرڈ کرا کر فوری طور پر جا سکو گے۔ مادام ہاپ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اس ٹیموتھی کو کہہ دو کہ وہ یہ اجازت نامہ حاصل کر کے بچان کے لیے جیٹ طیارہ چارٹرڈ کرا کر خود یہاں آ جائے، اس کے بعد ہم تم دونوں کو ساتھ لے کر ایئرپورٹ جائیں گے اور پھر ہم وہاں سے واپس چلے جائیں گے، لیکن بہرحال باقی گروپ کو ہدایات دے کر ہی یہ کام ہوگا۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، ٹیموتھی میرا خاص آدمی ہے، اس پر مجھے مکمل اعتماد ہے، تم میری اس سے بات کراؤ، مادام ہاپ نے کہا۔ تو عمران نے ٹرانسمیٹر آن کیا اور ساتھ کھڑے ہوئے صفدر کو دے دیا۔ صفدر نے اسے لے جا کر مادام ہاپ کے منہ کے قریب کر دیا۔ ہیلو ہیلو مادام ہاپ، کالنگ اوور۔ مادام ہاپ نے بار بار کال دینی شروع کر دی۔ یس ٹیموتھی اٹینڈنگ یو، مادام اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ ٹیموتھی، عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں مجھے پوری تسلی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے مشن میں ناکام ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جزیرہ تباہ کرنے کا کوئی پراسرار چکر چلا رکھا ہے، اس لیے میرا عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے کہ میں انہیں جزیرہ نواجی سے زندہ واپس جانے کی اجازت دے دوں، وہ اس جزیرہ کو تباہ نہ کریں، اور چونکہ وہ یہ کام اس جزیرے کی حدود کے اندر رہ کر ہی کر سکتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ فوری طور پر یہاں سے نکل جائیں، اس طرح جزیرہ بھی تباہ ہونے سے بچ جائے گا اور وہ بھی ناکام لوٹ جائیں گے۔ اوور، مادام ہاپ نے کہا۔ یس مادام، آپ نے واقعی انتہائی ذہانت آمیز فیصلہ کیا ہے مادام اوور، ٹیموتھی نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، میں ہمیشہ ہی ایسے فیصلے کرتی ہوں، اور سنو، تم فوری طور پر تمام گروپ کو میرا حکم پہنچا دو کہ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف تمام کارروائیاں فوری طور پر بند کر دیں، اور تم نے پولیس چیف سے 2 عورتوں اور 8 مردوں کا اسپیشل ایگزٹ پرمٹ حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک جیٹ طیارہ بچان کے لیے چارٹرڈ کراؤ، طیارے کو ایئرپورٹ پر تیار رہنا چاہیے، اس کے بعد تم یہ پرمٹ لے کر اسپیشل پولیس ہیڈ کوارٹر آ جاؤ، میں عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت وہاں موجود ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ اب جلد از جلد نواجی سے نکل جائیں تاکہ جزیرہ ماکو محفوظ رہ سکے، بولو ان کاموں میں کتنی دیر لگاؤ گے؟ اوور، مادام ہاپ نے کہا۔ مادام، صرف 1 گھنٹے کے اندر سب کام ہو جائے گا، اوور، ٹیموتھی نے کہا۔ اوکے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے کرو اور جہاں پہنچ جاؤ، اوور اینڈ آل، مادام ہاپ نے کہا تو صفدر نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تو تم مطمئن ہو گئے ہو یا نہیں؟ مادام ہاپ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، مجھے تو یہ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے، جب میں پاکیشیا سیکرٹ سروس کے چیف کو اپنی ناکامی کی رپورٹ دوں گا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، وہ تمہیں سزا تو ظاہر ہے نہیں دے سکتا کیونکہ تم جیسا آدمی اسے نہیں مل سکتا، مادام ہاپ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ دے تو سکتا ہے لیکن اس سزا سے مجھے میرے ساتھی بچا سکتے ہیں کیونکہ ان کی شہادت وہ قبول کر لے گا، عمران نے جواب دیا۔
ٹھیک ہے، یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، اب مجھے رہا تو کر دو، میرے تو ہاتھ پیر سن ہو رہے ہیں۔ مدام ہاپ نے کہا، ابھی نہیں، جب ٹیموتھی آئے گا تب۔ عمران نے یک لخت سرد لہجے میں جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر مدام کو واقعی جکڑے جانے سے تکلیف ہو رہی ہوگی اور ٹیموتھی کو ابھی آنے میں دیر لگے گی، تب تک مدام کو آرام کرنے کا موقع دو، عمران نے صفدر سے کہا اور دروازے کی طرف مڑ گیا۔ دوسرے لمحے مدام ہاپ کی چیخ کمرے میں سنائی دی، لیکن عمران نے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور خاموشی سے باہر راہداری میں آ گیا۔ اس کے باقی ساتھی بھی خاموشی سے اس کے پیچھے آ گئے۔ عمران صاحب، آپ نے واقعی بے حد ذہانت سے کام لیا ہے، لیکن وہ پرزہ کہاں ہے؟ اوپر کمرے میں پہنچتے ہی کیپٹن شکیل نے کہا، وہ تو میں نے اسپیشل کوریئر سروس کے ذریعے پاکیشیا بھجوا دیا ہے۔ میری چھٹی حص نے یہاں پہنچتے ہی خطرے کا الارم بلکہ سائرن بجانا شروع کر دیا تھا کہ خطرہ بہرحال آس پاس کہیں نہ کہیں موجود ہے، ورنہ یہ لوگ ہمیں بے ہوشی کے عالم میں ہی گولیوں سے اڑا دیتے۔ یہ مطمئن بھی اسی بات سے ہو گئے تھے کہ ہم سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی، لیکن یہاں سے فوری نکلنا ہمارے لیے مسئلہ بن گیا تھا، اور دوسری بات یہ کہ میں ایکریمیا کے اعلیٰ حکام تک بہرحال یہ رپورٹ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم ناکام واپس گئے ہیں، ورنہ ایکریمی ایجنٹ کبھی بھی ہمارے میزائل پروگرام کو تکمیل تک نہ پہنچنے دیتے۔ عمران نے کہا، او، اس لیے تم نے اس مادام ہاپ کو زندہ رکھا تھا، جولیا نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ لیکن عمران صاحب، جیٹ طیارہ بہرحال باچان پہنچنے تک کچھ وقت تو لے گا، اور یہ اس دوران بھی تو شرارت کر سکتے ہیں۔ صفدر نے کہا، شرارت تو تب کریں گے جب اس قابل ہوں گے۔ ٹیموتھی بھی یہاں مادام ہاپ کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہوگا اور ہم باچان پہنچ کر اس فریکوینسی پر کال کر کے ان کی یہاں موجودگی کی اطلاع دے دیں گے، عمران نے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ٹیموتھی نے مادام ہاپ کے حکم کی تعمیل کر دی اور عمران نے ٹیموتھی کو بے ہوش کر کے مادام کے ساتھ ہی کرسی پر جکڑا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے نکل کر سیدھا ایئرپورٹ پہنچا۔ جیٹ طیارہ وہاں پرواز کے لیے تیار تھا، اسپیشل ایگزٹ پرمٹ ان کے پاس تھا، چنانچہ انہیں جزیرہ نواجی سے نکلنے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئی، اور وہ 2 گھنٹوں کی تیز رفتار پرواز کے بعد باچان کے ایک بڑے جزیرے کے ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ ایئرپورٹ سے نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں نے ایک ہوٹل میں کمرے بک کرائے۔ عمران نے راستے میں ایک مارکیٹ سے لانگ رینج ٹرانسمیٹر خرید لیا تھا۔ یہ ٹرانسمیٹر تم نے کیوں خریدا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف کو ناکامی کی اطلاع دینے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر پر وہی فریکوینسی ایڈجسٹ کی جس پر مادام ہاپ نے ٹیموتھی کو کال کیا تھا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس، سمتھ بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کیا تمہارا تعلق مادام ہاپ گروپ سے ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ اوور، سمتھ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر پولیس کے اسپیشل ہیڈ کوارٹر پر جاؤ، وہاں تمہاری مادام ہاپ اور گروپ انچارج ٹیموتھی کرسیوں پر جکڑے ہوئے بے ہوشی کے عالم میں موجود ہیں، اور سنو، ان کرسیوں کے سامنے یہ دونوں پایوں کے درمیان جب پیر رکھو گے تو وہ کڑے کھل جائیں گے جن میں ان کے ہاتھ اور پیر جکڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے منہ میں پانی ڈالو گے اور ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارو گے تو یہ ہوش میں آ جائیں گے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اور ایک بار پھر اس نے ٹرانسمیٹر پر ایک اور فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ کرنل آرنلڈ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس کرنل آرنلڈ، اٹینڈنگ یو، اوور۔ کرنل آرنلڈ کی آواز سنائی دی۔ کرنل آرنلڈ، تم نے اچھا کیا کہ مادام ہاپ کی کال پر اس بات سے انکار کر دیا کہ ہم جزیرے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ ہم نے بھی مادام ہاپ سے یہی کہا تھا کہ ہم جزیرے میں داخل نہیں ہو سکے، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ بہرحال جزیرہ خواجہ میں ایک خفیہ مشین موجود ہے جس میں جزیرے پر سے حفاظتی انتظامات آف کیے جانے کی باقاعدہ تصویری رپورٹ ٹیپ شدہ موجود ہے، اور مادام ہاپ نے اس ٹیپ کو حاصل کر رکھا ہے، اور اس نے اس ٹیپ کو ریڈ زیرو ایجنسی کے چیف کو بھیج دیا ہوگا، اور ظاہر ہے اس ٹیپ کے بعد تمہارے پاس انکار کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، کیونکہ تمہارے
اپنے آپریشنل کنٹرول روم میں ایک ایسی مشین موجود ہے جس میں بھی یہ ٹیپ موجود ہوگی۔ اگر تم اس مشین سے یہ ٹیپ نکال لو تو پھر کسی صورت میں بھی یہ ثابت نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اس لیے تمہیں کال کیا ہے کہ تم نے چونکہ ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا، اس لیے میں تمہیں کورٹ مارشل سے بچانا چاہتا ہوں۔ اوور۔ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ایسی تو کوئی مشین نہیں ہے اوور، کرنل آرنلڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہے آپریشنل کنٹرول روم میں، یہ ماسٹر کمپیوٹر کا ہی حصہ ہوتی ہے۔ تم اگر تھرسٹ کا بٹن آن کرو گے تو اس پر موجود ڈائل پر سوئی حرکت کرنا شروع کر دے گی۔ جیسے ہی یہ سوئی درمیانی ہندسے پر پہنچے گی، ماسٹر کمپیوٹر اس خفیہ مشین کی نشاندہی کر دے گا۔ تم اس مشین کو آپریٹ کر کے اس میں سے وہ مائکرو ٹیپ نکال لینا اور پھر تھرسٹ کا بٹن آف کر دینا۔ اس طرح ہر قسم کا ثبوت ختم ہو جائے گا۔ باقی رہی جزیرہ خواجہ کی ٹیپ، تو اس کی ویسے کوئی اہمیت نہیں ہے جب تک تمہارے اپنے جزیرے سے اس کی ٹیپ نہ مل جائے اوور، عمران نے کہا۔ لیکن جہاں تک مجھے معلوم ہے، تھرسٹ کا مطلب ماسٹر کمپیوٹر کو ملنے والی توانائی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ اس بٹن کو دبانے سے اس ذخیرے کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ کتنا ہے اوور، کرنل آرنلڈ نے کہا۔ ہاں بظاہر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن جب سوئی درمیانی ہندسے پر پہنچے گی تو ماسٹر کمپیوٹر اس خفیہ مشین کی نشاندہی کر دے گا۔ تم بے شک چیک کر لو۔ چیک کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اوور، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں چیک کر لیتا ہوں اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، میں 10 منٹ بعد دوبارہ کال کروں گا اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ آپ نے اسے کس چکر میں ڈال دیا ہے؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ تو تمہارا مطلب تھا کہ میں واقعی چیف کو ناکامی کی رپورٹ دوں؟ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا چیف ناکامی کی رپورٹ سننے کے بعد میرا کیا حشر کر سکتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن آپ نے وہ میٹر تو اسے بھجوا دیا ہے۔ پھر کیسی ناکامی؟ صفدر نے حیران ہو کر کہا۔ شوگران کو چیک کرنے والی مشینری بھی تو تباہ ہونی چاہیے، آخر یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ساکھ کا معاملہ ہے، عمران نے کہا۔ تو صفدر سمیت سب ساتھی بے اختیار اچھل پڑے۔ کیا مطلب؟ کیا اس سے جزیرہ تباہ ہو جائے گا؟ سب نے بیک آواز ہو کر کہا۔ نہیں، جزیرہ تباہ نہیں ہوگا، صرف وہ مشینری تباہ ہو جائے گی۔ میں نے چیک کر لیا تھا، اس مشینری کو توانائی بھی اسی یونٹ سے مل رہی ہے جس سے ماسٹر کمپیوٹر کو ملتی ہے، اور کرنل آرنلڈ واقعی ان معاملات کا ماہر ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا کہ تھرسٹ سے توانائی کا ذخیرہ چیک کیا جاتا ہے، لیکن اب جیسے ہی وہ توانائی کا بٹن پریس کرے گا اور سوئی درمیانی ہندسے پر پہنچے گی، دونوں توانائیاں مل جائیں گی، اور جیسے ہی دونوں توانائیاں ملیں گی، اس نازک مشینری کو ملنے والی توانائی یکلخت ڈبل ہو جائے گی اور ماسٹر کمپیوٹر اسے فوری کنٹرول نہ کر سکے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس نازک ترین مشینری کے اندر انتہائی حساس مشینری ڈبل توانائی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گی، اور مشینری کام کرنا چھوڑ دے گی، اور اس کو بدلنے اور دوبارہ کام میں لانے میں ایکریمیا کو کافی طویل عرصہ لگ جائے گا۔ اس دوران میری تحریری رپورٹ بذریعہ چیف شوگران پہنچ جائے گی، جس میں اس مشینری کی سائنسی ماہیت کی تفصیل موجود ہوگی۔ نتیجہ یہ کہ جب تک یہ مشینری دوبارہ قائم ہوگی، شوگران کے سائنسدان اس کا توڑ اپنی سرحدوں پر نصب کر چکے ہوں گے، اور اس طرح ایکریمیا کا یہ منصوبہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بات سے ایکریمیا پر یہ تو ثابت ہو جائے گا کہ یہ کاروائی ہم نے کرائی ہے، صفدر نے کہا۔ کرنل آرنلڈ اسے تسلیم کرے گا تو ایسا ہوگا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، وہ ٹیپ جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، وہ واقعی اس بات کا ثبوت ہوگی، کیپٹن شکیل نے کہا۔ وہ میں کرنل آرنلڈ کو سمجھا دوں گا کہ اس کے بارے میں اس کا کیا جواز ہونا چاہیے۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ایکریمیا یہی سمجھتا رہے کہ ہمارا مشن واقعی ناکام ہو گیا ہے، تاکہ وہ پاکیشیائی میزائلوں کے پیچھے نہ آئیں، اور یہی ہماری اصل کامیابی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر 10 منٹ بعد عمران نے دوبارہ ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، علی عمران کالنگ اوور، عمران نے کال دیتے ہوئے کہا۔ یس کرنل آرنلڈ اٹینڈنگ یو اوور، کرنل آرنلڈ کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے کرنل آرنلڈ اوور، عمران نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے پر چیکنگ کی ہے، لیکن ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا
کہ ایسا نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ چلو چیک کر لیتے ہیں، اوور۔ کرنل آرلنڈ نے جواب دیا۔ او، پھر واقعی مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ بہرحال میں تمہیں بتا دوں کہ اگر ایکریمین حکام جزیرہ خواجہ کی مشین کی ٹیپ کے بارے میں تم سے معلوم کریں تو تم انہیں کہہ دینا کہ حفاظتی انتظامات کی کنٹرولنگ مشین گڑبڑ کر گئی تھی، اسے ٹھیک کرایا گیا تھا، ایسا تو ہو جاتا ہے۔ اوور۔ عمران نے کہا، میں نے پہلے بھی یہی سوچا تھا، اب تم نے اسے کنفرم کر دیا۔ تھینک یو، اوور۔ کرنل آرلنڈ نے جواب دیا۔ اس بار اس کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ اوکے، گڈ بائی، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کی اس چیکنگ کا کیا نتیجہ نکلا ہے۔ صفدر نے حیران ہو کر کہا، ابھی کہاں، یہ نتیجہ کم از کم 10 گھنٹوں کے بعد سامنے آئے گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور سب کے چہرے بے اختیار کھل اٹھے۔ تمہارا ذہن واقعی شیطانی ہے، ایسے الٹے سیدھے چکر تم ہی چلا سکتے ہو، جولیا نے بے اختیار ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور سب اس کے اس ریمارک پر بے اختیار ہنس پڑے۔ چکر تو چکر ہی ہوتا ہے، چاہے اسے الٹا چلاؤ چاہے سیدھا چلاؤ، بہرحال وہ چکر ہی رہے گا۔ عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں جواب دیا، تو اس بار جولیا بھی بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ چکر کو سیدھا چلانا تو جانتا ہی نہیں، ہمیشہ الٹا ہی چلاتا ہے۔ تنویر نے کہا، جس روز میں نے چکر سیدھا چلا دیا تمہارا چکر الٹا چل پڑے گا، یہ سوچ لو۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیا تو کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ عمران صاحب، اب چیف کو کیا رپورٹ دی جائے گی؟ چوہان نے پوچھا۔ ظاہر ہے چیف کو ریڈ زیرو ایجنسی کی کامیابی اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ناکامی کی ہی رپورٹ دی جا سکتی ہے، عمران نے کہا، تو سب ایک بار پھر بے اختیار ہنس پڑے۔ ہاں، سرکاری طور پر تو واقعی ناکامی کی رپورٹ ہی ہوگی، صفدر نے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ختم شد۔